अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि पेंटागन ईरान में हफ्तों तक जारी रहने वाली जमीनी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है। हालांकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक किसी फौजी तैनाती की मंजूरी नहीं दी। इन कार्रवाइयों में मुमकिन तौर पर खुर्ग जजीरा और खलीज फारिस के करीब साहली मुकामात पर छापे या महदूद ऑपरेशन शामिल हो सकते हैं। फ्रांसीसी खबरसां एनसीएफपी के मुताबिक वॉशिंगटन पोस्ट ने नाम जाहिर न करते हुए हुक्काम के हवाले से बताया कि किसी भी जमीनी कार्रवाई का मकसद मुकम्मल बड़े पैमाने पर हमला नहीं होगा, बल्कि इसमें खुसूसी अफवाज और आम इन्फेंट्री फौज के छापे शामिल होंगे। रिटर्स ने रिपोर्ट किया है कि पेंटागन ईरान में जमीनी अफवाज तैनात करने समेत अस्करी कार्रवाइयों पर गौर कर रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका अपने मकासद बगैर जमीनी अफवाज के हासिल कर सकता है, ताहम कुछ फौजें खित्ते में तैनात की जा रही है ताकि सदर ट्रंप के पास अपनी हिकमत अमली को एडजस्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लचक हो। तल अवीव और इजराइल के कुछ दीगर शहरों में आज सैकड़ों अफराद मशरिक व सतह की जंग के खिलाफ एहतजाज के लिए जमा हुए। क्योंकि इन मुजाहिरों की इजाजत नहीं थी, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की सख्त कोशिश की। फ्रांसीसी खबरसां एनसीएफपी के मुताबिक इजराइल और अमेरिका की जानिब से 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ शुरू की गई जंग के खिलाफ हर हफ्ते तल अवीव और दीगर मुकामात पर मुजाहिरे हो रहे हैं। शुरू में इन मुजाहिरों में सिर्फ चंद डजन अफराद शरीक होते थे, ताहम अब लोगों की बड़ी तादाद नजर आ रही है। लेकिन ये तादाद अब भी गुज़िश्ता साल गाज़ा की जंग के खिलाफ होने वाले बड़े मुजाहिरों जितनी नहीं, जिनमें हजारों अफराद सड़कों पर निकले थे। आज मुजाहिरों में कुछ साबिक़ अरकान पार्लियामेंट और बायां बाजू की मारूफ तंजीमें भी शामिल हुई, जिनमें स्टैंडिंग टुगेदर, पीस नाउ और वुमेन रज पीस शामिल है। एएफपी की वीडियो में देखा गया है कि तल अवीव में पुलिस एहलकार मुजाहिरीन को मुंतशिर कर रहे हैं। जंग के दौरान नाफिज सिक्योरिटी कानून के तहत इजराइल में 50 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी है, क्योंकि मुल्क को ईरान और लेबनान की जानिब से रोजाना मिसाइल और रॉकेट हमलों का सामना है। मुंतजमीन में से एक ग्रुप के तर्जुमान ने एएफपी को बताया कि मुजाहिरों की इजाजत नहीं ली गई थी। तल अवीव में एएफपी के सहाफियों ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुछ मुजाहिरीन को ताकत का इस्तेमाल करते हुए पीछे ढकेला। कई अफराद को जमीन पर गिरा देखा गया और एक शख्स को गर्दन से दबोचकर काबू में किया गया। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी में बयानबाजी अब तेज हो गई है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर खालिबाफ ने अमेरिका को सीधी वार्निंग देते हुए कहा कि अगर वाशिंगटन जमीनी हमला करता है तो इसके इलाकाई इत्तेहादियों को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बराह रास्त तौर पर यह ईरान की सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई जैसे ममालिक को कड़ी वार्निंग है। इजरायली मीडिया के मुताबिक खालिबाफ ने इल्जाम लगाया कि अमेरिका एक तरफ बातचीत की बात कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ खामोशी से जंग की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका 15 निकाती तजवीज़ के जरिए वो हासिल करना चाहता है जो वो जंग में नहीं कर सका। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि वो दुश्मन बातचीत की बात करता है, लेकिन जमीनी हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। हमारी फौजें मुकम्मल तौर पर तैयार है और हम कभी भी जिल्लत कबूल नहीं करेंगे। इनके इस बयान से साफ इशारा मिलता है कि ईरान किसी भी मुमकिन फौजी कार्रवाई के लिए पहले से तैयार है। ईरान की इस वार्निंग के पीछे एक अहम वजह भी है। हाल ही में आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ महदूद जमीनी ऑपरेशन की मंसूबाबंदी कर रहा है। ये कोई मुकम्मल जंग नहीं होगी, बल्कि छोटे और टारगेटेड फौजी ऑपरेशन हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ऑपरेशंस में स्पेशल फोर्सेस और इन्फेंट्री यूनिट शामिल हो सकती है। मगरबी एशिया में जारी जंग के दरमियान ईरान ने अमेरिका को एक बड़ा झटका दिया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमले में अमेरिकी एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम E-3 सेंट्री एवाकस तैयारे को भारी नुकसान पहुंचा। ये वही जदीद तरीन तैयारा है जिसे अमेरिका की आसमानी आंख समझा जाता है और जिसकी कीमत तकरीबन 61 करोड़ 60 लाख डॉलर यानी 5,653 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कम से कम 12 अमेरिकी फौजी जख्मी हुए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ईरान ने मिसाइलों के साथ साथ कई ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जिससे एयरबेस पर तैनात अहम फौजी वसाइल को निशाना बनाया गया। E-3 सेंट्री कोई आम तैयारा नहीं, बल्कि एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर है जो 250 मील के दायरे में दुश्मन की हर सरगर्मी जैसे मिसाइल, ड्रोन और का तैयारों पर नजर रख सकता है। ऐसे में इस तैयारे को नुकसान पहुंचना अमेरिका की फौजी सलाहियत के लिए एक बड़ा धक्का समझा जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि इस हमले से खलीजी खित्ते में अमेरिका की निगरानी और जंगी ऑपरेशंस की सलाहियत पर बराह रास्त असर पड़ेगा। रिटायर्ड अमेरिकी फिजाइया के अफसर जॉन वैनेविल ने इसे बहुत बड़ा नुकसान करार देते हुए कहा कि इससे अमेरिका की सूरत-ए-हाल पर नजर रखने की सलाहियत कमजोर हो गई। इसी दौरान अमेरिका ने अपनी फौजी मौजूदगी मजीद बढ़ा दी। अमेरिका की तमाम 50 रियासतों में सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स रैलियों का इनेकाद अमल में लाया गया। ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसियों और अमेरिका और इसराइल की ईरान पर मुसल्लत करदा जंग के खिलाफ बड़ी तादाद में लोग मुजाहिरों में शिरकत कर रहे हैं। 3000 से ज्यादा शहरों में मुजाहिरे पेश आए। मरकजी मुजाहिरा न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और लॉस एंजल्स में देखा गया।
مظاہرین اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ لاس اینجلس میں اسٹیچو آف لبرٹی کی طرح ڈریس پہن کر پہنچے احتجاجیوں کو پولیس اہلکاروں نے حراست میں لے لیا۔ لاس اینجلس میں ہی مظاہرے کے دوران میٹروپولیٹن ڈیٹینشن سینٹر کے نزدیک سیکورٹی اہلکاروں نے مظاہرین پر آنسو گیس کے گولے داغے۔ واشنگٹن میں فریڈرک ڈگلز برج سے گزرتا مارچ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ نو کنگز کی تحریک گزشتہ سال جون میں صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سالگرہ کے موقع پر شروع ہوئی تھی، جس میں ایک اندازے کے مطابق ملک بھر میں 2100 مقامات پر 40 سے 60 لاکھ افراد شریک ہوئے تھے۔ آج کی اسرائیلیوں میں بھی یہی تسلسل دیکھا گیا۔ ایران کے خلاف امریکہ کی محدود فوجی کارروائی کے لامحدود اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ حملے کے آغاز میں ٹرمپ نے اسے ہمیشہ کی جنگ نہیں 4 سے 5 ہفتوں کی کارروائی قرار دیا تھا، لیکن 4 ہفتوں کے دوران جنگ سمٹتی نہیں بلکہ پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ مزاحمت کے ساتھ ساتھ ایران کے حملے جاری ہے۔ امریکی اور اسرائیلی قیادت کا سیاسی فیصلہ 2-3 نہیں دنیا بھر کے ممالک کو متاثر کر رہا ہے۔ اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کو ہلکے میں لینے کی غلطی کر دی۔ حالانکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ جیتنے، ایرانی بحریہ اور فضائیہ کو تباہ کرنے، ایران کی میزائل سازی کی صلاحیتوں کو تباہ کرنے سمیت کئی بلند بانگ دعوے کر چکے ہیں، اور وہی امن مذاکرات کے دعوے بھی کر رہے ہیں اور مسلسل کیے ہی جا رہے ہیں، مگر امن مذاکرات کی باتیں صرف بیانات تک ہی محدود ہیں۔ عملی طور پر اس کے قد و قال نظر نہیں آتے، کیونکہ ایران مسلسل امریکہ کے مذاکرات کے دعووں کی تردید کر رہا ہے۔ امن مذاکرات کا معاملہ غیر واضح ہے۔ اس بیچ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری ہے، اور ایران بھی شکن جواب دے رہا ہے۔ ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یمن کے حوثی بھی اب اس لڑائی میں شامل ہو گئے ہیں۔ حوثی باغیوں نے جنوبی اسرائیل میں مختلف مقامات پر حملوں کا دعویٰ کیا۔ ایران کے معروف انگریزی اخبار تہران ٹائمز نے آج اپنے فرنٹ پیج پر امریکہ کو سخت پیغام دیتے ہوئے کسی بھی ممکنہ زمینی حملے کے خلاف کھلی وارننگ جاری کی۔ اخبار نے صاف کہا کہ اگر غیر ملکی فوجی ایرانی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو وہ صرف تابوتوں میں ہی واپس لوٹیں گے۔ تہران ٹائمز کے فرنٹ پیج پر ویلکم ٹو ہیل ہیڈ لائن کے ساتھ شائع وارننگ ایسے وقت میں آئی جب امریکہ ایران میں زمینی فوجی آپریشن شروع کرنے پر غور کر رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ تہران ٹائمز کی بنیاد 1979 میں رکھی گئی تھی، جسے اسلامی انقلاب کی آواز قرار دیا گیا تھا۔ اس اخبار کو ایران کی حکومت کے زیر کنٹرول مانا جاتا ہے، اس لیے اس میں شائع ہوئی خبروں، مضامین اور خیالات کو ایران کے اسلامی نظام کی آواز سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ پیغام ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکی میڈیا رپورٹ سے اشارہ ملتا ہے کہ واشنگٹن خطے میں مزید 10,000 تک فوجیوں کی تعیناتی پر غور کر رہا ہے، ایک ایسا قدم جس نے اس خیال سارئی کو مزید تیز کر دیا ہے کہ آیا یہ تنازع آخرکار ایران کے اندر ممکنہ زمینی آپریشن تک بڑھ سکتا ہے۔ وینزویلا کے معزول صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ سیلیا فلورز نے امریکی افواج کی جانب سے گرفتار ہونے کے بعد پہلی بار عوام کو مخاطب کیا اور حراستی مرکز سے جاری کردہ پیغام میں کہا ہے کہ ہم ثابت قدم اور پرامن ہیں۔ فوجداری مقدمے کے لیے جنوری کے ڈرامائی چھاپے کے ساتھ کاراکاس سے امریکہ لائے جانے کے بعد تقریباً 3 ماہ سے بروکلن کی ایک وفاقی جیل میں بند جوڑے نے کہا ہے کہ ہم اپنے حامیوں سے حوصلہ حاصل کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا صفحے سے جاری کردہ پیغام میں مادورو نے کہا کہ ہم خیریت سے ہیں، ثابت قدم اور پرسکون اور مسلسل دعا کر رہے ہیں۔ یہ پیغام مادورو کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جاری کیا گیا ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ اسے کس نے شیئر کیا۔ اطلاعات کے مطابق اغوا کے بعد سے مادورو اور فلوریزا کو براہ راست انٹرنیٹ یا خبروں تک رسائی نہیں ملی، اور وہ مختصر فون کالوں کے ذریعے اپنے اہل خانہ اور وکلاء سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں۔ وینزویلا کے حکومت کے ایک قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ مادورو بائبل پڑھ کر وقت گزارتے ہیں اور حراستی مرکز کے بعض قیدی انہیں ابھی بھی صدر کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ یورپ بھر میں بھاری شرکت کے ساتھ فلسطین کے حق میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ فلسطین اتحاد مہم یعنی PSC نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سے جاری کردہ پیغام میں کہا ہے کہ لندن میں 5 لاکھ سے زائد افراد فلسطین کے حق میں اور دائیں بازو کی انتہا پسندانہ قوتوں کے خلاف مارچ کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ جوہری تخفیف اسلحہ مہم CND اور جنگ بند کرو اتحاد سمیت کئی گروپوں کی شرکت سے منعقدہ مظاہرے میں مظاہرین نے لبنان پر اسرائیلی حملوں اور ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کی بھی سخت مذمت کی۔ مظاہرین نے فلسطین کے لیے آزادی، ایران پر بمباری بند کرو اور اسرائیل کو ہتھیار دینا بند کرو کی تحریروں والے بینر اٹھا رکھے تھے۔ انہوں نے اسلاموفوبیا کے خلاف بھی نعرے لگائے۔ فرانس کے متعدد علاقوں میں بھی تقریباً 90 تنظیموں کی اپیل پر ریلیاں منعقد ہوئی۔ ایسوسیشن فرانس فلسطین اتحاد نے ایکس سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ہم فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور فلسطینی پناہ گزینوں کے حق واپسی، قبضے، نوآبادیات اور نسل پرستی کے خاتمے، اسرائیل کے خلاف پابندیوں، مستقل جنگ بندی اور نسل کشی کے خاتمے کے لیے فرانس کے ہر خطے میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں بھی مظاہرین کا ایک گروہ جمع ہوا جس نے آزاد فلسطین کا مطالبہ کیا اور اسرائیل کی نسل کشی کے خاتمے پر زور دیا۔
وینا میں فلسطین کے ساتھ اتحاد پلیٹ فارم نے ایران پر امریکہ اسرائیل حملوں کے دوران صہیونی اور امریکی جارحیت روکنے کے لیے مظاہرے کا مطالبہ کیا۔ نیدرلینڈز کے شہر ہیگ میں بھی چند سو افراد ایران میں جنگ کے خلاف جمع ہوئے۔ اسرائیل نے جنوبی غزہ میں پولیس تھانوں کو ہدف بنا کر کیے گئے فضائی حملوں میں ایک بچی سمیت 6 فلسطینیوں کو قتل اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ طبی عملے کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق آج اسرائیلی طیاروں نے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں 2 پولیس چوکیوں پر حملہ کر کے 3 پولیس اہلکاروں اور ایک کمسن لڑکی سمیت 3 شہریوں کو قتل اور 4 کو زخمی کر دیا۔ اس سے قبل گزشتہ روز بھی غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی گولہ باری اور فائرنگ کے نتیجے میں 2 بھائیوں سمیت 3 فلسطینی شہید اور 4 فلسطینی زخمی ہو گئے تھے۔ فلسطین وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق اسرائیلی فوج 10 اکتوبر سے نافذ جنگ بندی کی روزانہ خلاف ورزیاں کر رہی ہے اور ان خلاف ورزیوں کے دوران 18 مارچ تک 691 افراد کو قتل اور 1876 کو زخمی کر چکی ہے۔ شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کیم جونگ ان نے ہتھیاروں کے لیے ایک ہائی تھرسٹ سالٹ فیول انجن کے تجربے کا مشاہدہ کیا اور اسے ملک کی اسٹریٹجک عسکری صلاحیت بڑھانے کی اہم پیشرفت قرار دیا۔ اور NCAP کے مطابق شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ تجربہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کیم جونگ ان ایسے میزائلوں کے ذخیرے کو بڑھانے اور جدید بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں جو امریکہ کے مرکزی حصے تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ کورین سینٹرل نیوز ایجنسی KCNA کی رپورٹ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب چند روز قبل کیم جونگ ان نے شمالی کوریا کی پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے اپنے ملک کی جوہری طاقت کی حیثیت کو ناقابل واپسی بنانے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ انہوں نے امریکہ پر عالمی سطح پر ریاستی دہشت گردی اور جارحیت کرنے کا الزام عائد کیا جس کا اشارہ مشرق وسطی کی جنگ کی طرف تھا۔ روسی وزیر خارجہ کے مغربی ایشیائی امن عمل کے خصوصی نمائندے ولادیمیر سیفرونوکوف نے کہا ہے کہ خلیج فارس میں فوجی کارروائی دہشت گرد گروہوں کو خطے اور اس سے آگے عدم استحکام پھیلانے کی اپنی صلاحیت استعمال کرنے کا موقع دے رہی ہے۔ انہوں نے خبررساں ادارے سپوٹنک کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خلیج فارس میں فوجی کارروائی نہ صرف غزہ کی صورتحال اور روایتی معنوں میں مغربی ایشیا امن عمل پر بلکہ پورے خطے کی صورتحال پر بھی انتہائی منفی اثر ڈال رہی ہے۔ یہ توجہ اور وسائل کو بھٹکاتی ہے، جذبات کو بھڑکاتی ہے اور ان لوگوں کو بہانہ فراہم کرتی ہے جو مغربی ایشیا اور اس سے آگے استحکام کو کمزور کرنے کے لیے دہشت گردی کے ہتھیار استعمال کرنے کے موقع تلاش کرتے ہیں۔ لیبیا نے بحر روم میں اپنی ساحلی حدود کے قریب روسی گیس ٹینکر پر حملے کی تحقیقات کے لیے بین الاقوامی تنظیموں سے مداخلت کی اپیل کی۔ لیبیا کی سپریم اسٹیٹ کونسل کے قومی سلامتی کے مشیر عادل عبدالکافی نے سپوٹنک سے بات چیت کے دوران کہا کہ اس واقعے کی تحقیقات کے لیے متعلقہ عالمی اداروں یا ایسی تنظیموں کو آگے آنا چاہیے جنہیں اس نوعیت کے معاملات حل کرنے کا تجربہ ہو تاکہ لیبیا کے ساحل سرزمین اور شہریوں کو ممکنہ نقصان سے بچایا جا سکے۔ روسی وزارت ٹرانسپورٹ کے مطابق 3 مارچ کو روسی گیس ٹینکر آرکٹیک میٹائگنس پر بحر روم میں لیبیا کے ساحل کے قریب مالٹا کی سمندری حدود کے نزدیک یوکرینی بغیر پائلٹ کشتیوں کے ذریعے حملہ کیا گیا تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹاکام کے مطابق امریکہ نے ایران کے خلاف کارروائی کے دوران 11,000 سے زیادہ فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ سینٹاکام کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری معلومات کے مطابق اب تک 11,000 سے زائد اہداف پر حملے کیے جا چکے ہیں جن میں 150 سے زیادہ جہازوں کو نقصان پہنچایا گیا یا تباہ کیا گیا۔ سینٹاکام کا دعویٰ ہے کہ امریکی فضائیہ نے 11,000 سے زائد جنگی پروازیں بھی انجام دی۔ ایران نے پاکستانی پرچم والے مزید 20 جہازوں کو اپنے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی۔ یہ اعلان پاکستان کے وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا، مجھے یہ خوشخبری شیئر کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ایران کی حکومت نے پاکستانی پرچم والے مزید 20 جہازوں کو اپنے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے اور روزانہ 2 جہاز اس راستے سے گزریں گے۔ اسحاق ڈار نے ایران کے اس فیصلے کو ایک اہم قدم قرار دیا اور کہا کہ اس سے خطے میں امن کے قیام کی مشترکہ کوششوں کو تقویت ملے گی۔ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے مختلف مقامات پر حملے شروع کیے تھے جس کے جواب میں ایران اسرائیل اور مشرق وسطی میں امریکی فوجی اہداف پر جوابی کارروائیاں کر رہا ہے۔ دوسری جانب اپنے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی جو خلیجی ممالک سے تیل اور مائع قدرتی گیس کو عالمی منڈیوں تک پہنچانے کا ایک اہم راستہ ہے تقریباً معطل ہو چکا ہے، جس کے بعد دنیا کے بیشتر ممالک میں ایندھن کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔